जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक दहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है और आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम अब्दुल वली खान है जो कि काबुल अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। हम उनसे जानिएंगे उसका तारुफ, लेकिन उससे पहले मैं उसको अब्दुल वली खान को अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर सलाम कहूँगा और खुशामदीद कहूँगा कि उसने अपना कीमती टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ। जी अब्दुल वली खान साहब, एक मरतबा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके क्या हाल चाल हैं, तबीयत कैसी है, मिजाज कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई रमेश कुमार, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हमको इनवाइट किया और अपना गेस्ट बना दिया, और हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जी अब्दुल वली खान साहब, मैं चाहूँगा कि बहुत से नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे। आप अपना तारुफ करा दें, आपका नाम क्या है, जी, आपकी तालीम कितनी है, कहाँ पर रहते हैं, कैसे तालीम हासिल की और क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये नाज़रीन को बता दें। माय नेम इज़ अब्दुल खान खानखेल। आई एम फ्रॉम, ठीक है। आई एम मेरा नाम अब्दुल खान है। मैं काबुल अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और पैदा पाकिस्तान पेशावर में हूँ, और वहाँ क्लास 6 तक मैंने स्टडी की है, और अब अफगानिस्तान काबुल में हूँ और यहाँ क्लास 9 में हूँ। और 1 साल के लिए मैं इंग्लिश इंस्ट्रक्टर था, और आल्सो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम CEL फुल फॉर्म एंड DEL फुल फॉर्म certificate and diploma in English language, and I want to be a pilot or a scientist in the future. ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ सुनकर। अच्छा ये सुनाइए, आप पहले पाकिस्तान में थे, आपने 6 क्लास पाकिस्तान में भी हासिल की, मतलब 6 दर्जे यहाँ पर पढ़े, उसके बाद आप काबुल में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा इस हवाले से मुझे ब्रीफ करें। uh, ये तो ऐसा बदल गया हालात, और ये वक्त बदल गया। पहले मैं पाकिस्तान में था, पेशावर KPK में था, और वहाँ चारसदा एक जगह है KPK में, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, और फिर हम पेशावर आ गए और पेशावर में थे ज़्यादा वक्त, और ये 2 साल हो रहा है। 2017 में हम अफगानिस्तान आ गए और अब अफगानिस्तान में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आप इंग्लिश का कोर्स किया, आपने क्यों किया? इसकी आपकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आपने सोशल मीडिया से अवेयर होने के लिए इंग्लिश का कोर्स किया या आपको पढ़ाई से लगा हुआ है, शौक है? मैंने तो इंग्लिश को इसलिए किया, ये तो हमारी जुबान तो अलग है। हम जब बातें करते हैं उर्दू भी आती है, या ज़्यादा लोग हैं वो पश्तो भी आते हैं। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और फिर मैं तो सब कंपेरिजन नहीं करता, लेकिन मैं पठान हूँ, पख्तून हूँ, और इंग्लिश तो इंटरनेशनल जुबान है, इसलिए मैंने इसे शुरू किया, और इसे डिप्लोमा और ये सर्टिफिकेट जो है वो उसे मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। अच्छा, आपने पढ़ाई के दौरान, तालीम के दौरान आपने कौन सी पोजीशन उठाई है पहले दर्जे से लेकर आज तक? इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें। अ, एक कोश है इंग्लिश में कि एक after successful people there is a lot of fails years. एक कामयाब इंसान के पीछे नाकाम साल गुजर रहे हैं, और गुजरता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर्स में टैलेंटेड था, और वहाँ मैंने फोर्थ टॉप 10 तक मैंने पोजीशन उठाई है, और स्कूल में भी ऐसा वक्त भी है स्कूल में कि हम फेल थे, वो भी it happened with me one time in class nursery, and after that one time in class second था, और
پتہ نہیں کون سا کلاس تھا لیکن سپورٹ فیملی کا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ نہیں کیا اور میں نے اپنی تعلیم کو قرار کیا اور میں نے شروع کیا اپنی تعلیم کو برقرار. اچھا جب آپ فیل ہوئے اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی، اور جب آپ پاس ہوتے ہیں اچھی مارک سے لیتے ہیں پھر آپ کی کیا فیلنگس ہوتی ہے آپ کی، آپ کے گھر والوں کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسپیرینس؟ اصل میں یہ بھی اچھا ہے کہ ہم فرسٹ پوزیشن لے لیں یا سیکنڈ یا ٹاپ 10، بٹ یہ تو انسان کے دماغ کبھی کبھی ٹیلنٹڈ، if your mind is talent have talent then it doesn't mean by first position, second position اور ٹاپ 10. ہماری مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف ٹاپ 10 آئے ہو یا یہ تو ہماری ایک عادت ہے یا خواہش ہے کہ ہم فرسٹ آئے یا سیکنڈ آئے، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ شو کرنا ہے دنیا کو، ہمیں کچھ کرنا ہے کہ دنیا ہمیں پہچانے، دنیا کے ساتھ ہم باتیں کریں اور ایسا زیادہ کچھ کرے کہ ہماری اچھائی ہوگی اس میں. اچھا عبدالولی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی آپ وہاں پر کون سے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، مطلب آپ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی کابل میں، تو وہاں پر کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ بتا دیں. یہاں تو جب 6 کلاس میں ایک شخص ہوگا یہاں تک کہ اس وقت 13 سبجیکٹ ہے یا 13 سبجیکٹ ہے یا 14 سبجیکٹ ہے یہاں، لیکن پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں تھا. اور وہاں کا جو تعلیم ہے وہ اردو اور انگلش میں، صرف یہاں کا تعلیم پشتو اینڈ دری فارسی کہتے ہیں، اس میں یہ فرق ہے. اور معلموں میں یہ جو ٹیچرز ہیں اس میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کیونکہ اس نے وہ جو پشاور میں تھے یا کوئی پاکستان میں وہ ایک جیسا ہے اور یا دوسرے جیسا، لیکن ہمیں ایوری ویئر وی ہیو ٹو بی ٹیلنٹڈ، وی ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ اینڈ ہارڈ ورک. اچھا کیا سمجھتے ہیں جب آپ پاکستان میں پڑھتے تھے اور ابھی آپ کابل میں پڑھ رہے ہیں، کون سی تھوڑی تبدیلی ہے آپ کی سوچ کے حساب سے، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ زیادہ ایسا چیز محسوس نہیں ہو رہا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو جب میں کابل میں تھا، جب میں پشاور میں تھا، وہ ہمیں بہت خوش تھا اور مینس زیادہ فرینڈس تھا، اور وہ جو ہماری جو دوستی تھی، ہمارا جو محبت، جو ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی تھی، وہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ تھا اور اچھا تھا. اس لیے میں بہت خوش تھا وہاں. لیکن یہ ایک چیز ہے زیادہ اس جنگوں کے بنا پر، مینس اس جنگوں کی وجہ سے ایک یہ جو لوگ ہیں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتا، نیگیٹو مائنڈ زیادہ ہے اور ایسا لوگ زیادہ ہے سوسائٹی میں. وہ بھی تھی لیکن وہ جو ایسا فرینڈ تھا اسے ہم نے ریموو کیا، اور جو اچھے تھے اسے ہم نے چوز کیا، اور وہ جو برے تھے ہم نے اسے 2-3 بار کہا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ ایسا کرو، پڑھائی لکھا کرو اور یہ اچھا کام کرو تو ایک انشاءاللہ ایک اچھا انسان بنو گی. اور جس نے عمل نہیں کیا تو اس سے ہمارے فرینڈس لسٹ سے ریموو کیا ہو گیا، اور یہ بھی ایسا ہے. اچھا آپ کو کوئی پوئم یاد ہو، آپ اگر یاد ہو تو بتا سکیں، کوئی بھی ایسا پوئم ہو پڑھائی کے حوالے سے؟ پوئم تو پشتو میں ہے، لیکن پشتو میں سنا اور ٹرانسلیٹ بھی کر کے بتاؤ، دیکھیں آج پشتو زبان میں ہم بھی سیکھ. پشتو میں ہے اے علم د سرو زرو زنجیر دی کوم بختور به په غاړه ګرځوي نه. They are saying that the education is
the key or zanjir of gold, who will be the lucky person that they will put on their neck. یہ جو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ میں الگ معنی بدلتی تھوڑا ہے. سا مقصد بیان کر دیں، مقصد بیان کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ علم کرو، علم حاصل کرو، اور علم ایک گولڈ ہے، طلا ہے. علم حاصل کرو ایک گولڈ ہے، اور جو ہارڈ ورک کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ اس گولڈ کو اپنے سینے پہ لگاتے ہیں. اچھا عبد الولی بھائی، یہ بتائیں آپ پائلٹ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیسے شوق ہوا پائلٹ بننے کا چھوٹی سی عمر میں؟ میرا تو یہ شوق بچپن سے ہے. جب میں چھوٹا تھا اس وقت میرا یہ شوق تھا. واز ویری چائلڈ. میں بہت اس وقت میں ایک بچہ تھا جب پاکستان میں جب ہم ایڈمیشن کرتے اسکول میں تو ایڈمیشن کے وقت وہاں ایک پیپر دیتا ہے. وہاں تم سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں، اور the last question is that what do you want to be in the future, what do you want to become in the future. No, so میں نے یہ چوز کیا کہ ایوری ٹائم میں نے یہ میرا یہ سوچ تھا. پہلے تھا یہ ڈاکٹر بننے کا، لیکن جب میں نے کمائی احساس کی معاشرے میں ان لوگوں کی پائلٹس کی اور یہ سائنسدان جو ان کے میں نے جب کمی احساس کی، تو میں نے ہر ایک جو وہ یہ سوال مجھ سے ہوتا تھا تو میں نے وہ پائلٹ یا سائنسدان بننا چاہتا تھا. لیکن یہ میرا خواہش اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ زیادہ نہیں ہے، کم ہے. ہم جب میٹنگ کرتے یا کوئی اور ہم فورین سائنسدانوں کے ساتھ باتیں کرتے پاکستان میں، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. افغانستان میں بھی ایک دو تین فیمس ہے. ایسا بننا ہے کہ سب ورلڈ کی سروس کرے، سب ورلڈ کی خدمت کرے، سب دنیا کی خدمت کرے، اور یہ ہماری ایک گول ہے کہ اسے پورے. اچھا، ابھی آپ کیسے پائلٹ بننے گے، اس کے بارے میں آپ نے کیسے علم حاصل کیا ہے؟ کون سا طریقہ کار آپ چن رہے ہیں کہ پائلٹ کیسے بنیں گے؟ میں تو ہارڈ ورک کرتا ہوں. Usually means every day I'm doing the best for myself, hard working. اب بھی میں پڑھائی کرتا ہوں. If I tell you یہاں میرے ساتھ بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن ابھی یہ نوٹ بک جو تم دیکھتے ہو، یہ نوٹ بک میرے ساتھ ابھی بھی ہے. میں اس میں اپنے میموری اور سب یہ چیزیں میں اس میں لکھتا ہوں. اور جب کوئی مجھے دن کے اندر جب کوئی اچھا بات کرتے یا برا بات کرتے میں اس پہ لکھتا ہوں. اور نیو اپڈیٹ سب سائنسدانوں کا اور پائلٹوں کا میں اس میں لکھتا ہوں. اور وہ جو خصوصیات ہیں میں اسے اپنے آپ میں تھوڑا تھوڑا آنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد جب تعلیم حاصل کروں انشاءاللہ مشکل نہیں. اچھا، آپ سائنٹسٹ بھی بننا چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، آپ نے پائلٹ کے متعلق بتا دیا. سائنٹسٹ کیوں بننا چاہتے ہیں، یہ کس سے مطمئن ہوئے آپ؟ میں نے تمہیں کہا کہ میں سارے ٹائم میں نے یہ کہا کہ I want to be a scientist or a pilot in the future. میں یا سائنسدان یا پائلٹ بننا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں بن سکے، دونوں بھی بن سکتے ہیں، نیور گیو اپ. بٹ میرا یہ گول ہے پہلے تو سائنسدان. if a scientist, I will do my best, I will do my hard work. If it doesn't, then I will be inshallah struggle for pilot, to be a pilot. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں، مطلب ہم کو سیکھنے پڑتے ہیں پائلٹ بننے کے لیے یا سائنٹسٹ بننے کے لیے. وہ آپ آئیڈیاز کہاں سے لیتے ہیں، کیسے سیکھیں گے، تھوڑا سا اس متعلق بتائیں.
میں تو اکثر وقت یہ جو سائنسدان ہیں ناسا ایک NSA وہ جو امریکہ کا ایک بڑا اسٹرونٹس کا ایک بڑا کمپنی ہے، اور میں اس سے زیادہ چیک کرتا ہوں یوٹیوب پہ جب سائنسدانوں کو چیک کرتا ہوں اولڈ سائنسدان جو جب اس نے کیا انوینشن کیا ہے اپنا معاشرے کے لیے. اب یہ کرونا وائرس آیا ہے، اس کے لیے ہمارا ایک سائنٹسٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب لوگ ڈاکٹر، انجینئر اور ایسا زیادہ اور کچھ ٹیچر کہ اس سے وہ چاہتے ہیں، یا فائنینشیل وہ کرتا ہے فائنینشیل، اور یہ کمپیوٹر سائنس کرتا ہے اور اس پہ توجہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس لیے ہم پیچھے بھی ہے سب دنیا سے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایک تعلیم کو پکڑتے ہیں، اس کا گول ہے، اسے پہنچانا چاہتا ہے، لیکن تو اس گول اگر چاہتے ہو تو پہنچا سکتے ہو، لیکن ایسا گول تو اپنے آپ کے لیے چوز کر لو کہ تمہارے معاشرے کے لیے اور تمہارے لیے اچھائی کا ہوگا. تو اس لیے میں چاہتا اچھا عبد الولی بھائی، آپ پڑھائی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں، یہ تھوڑا بتا دیں مجھے. تمہاری آواز کٹ ہوگی سر. عبد الولی بھائی، میں نے یہ کہا کہ آپ پڑھائی کو کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے ٹائم دیتے ہیں، کون سے سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ٹیوشن لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، کیسے کلاسز اٹینڈ ہوتی ہے آج کل. تمہارا سوال بھی اچھا ہے، اور یہ جو تم نے کہا، میں نے اپنے ٹائم ٹیبل اپنے روٹین کے ساتھ میں یہ ہر روز میں اپنے ٹائم ٹیبل کے ساتھ کام کرتا ہوں. موبائل کی وقت، فیملی کا وقت، ہر چیز کا ایک اپنا وقت ہوتا. قرآن پاک کا وقت، سبجیکٹس، انفارمیشن کی وقت، ایوری تھنگ we have a timetable and I make it for myself. اچھا، کتنا ٹائم دیتے ہو آپ تھوڑا سا کسی سبجیکٹ میں جو آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں وہ کون سے ہیں اور کیسے آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں. میرا سائنس فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور انگلش. قرآن پاک تو ہمارا ہے. اس کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں، کیسے مینیج کرتا ہے؟ میرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں، 2 گھنٹہ دیتے ہیں، اور کلاس کیسے لیتے ہو، ٹیوشن پڑھتے ہو تھوڑا سا. میں 1 گھنٹہ جب فری ہوں نائٹ ٹائم، 1 گھنٹہ نائٹ ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ جب رات کو تم ایک چیز کو یاد کرے وہ تمہارے ذہن سے نہیں جاتا، اس لیے میں وہ نائٹ ٹائم اس سے یاد کرتا ہوں، اور دن کے 4 بجے PM اس وقت میں پڑھائی کرتا ہوں. اچھا، جیسے آپ پڑھائی ابھی کر رہے ہیں، مطلب آن لائن کلاسز آپ کے پاس کوئی چلتی ہے، یا مطلب ٹیوشن اٹینڈ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر ٹیوشن اٹینڈ کرتے ہو تو کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ ٹیوشن تو اب نہیں کرتا، کیونکہ یہ کورونا وائرس ہے، گھر سے بھی نہیں باہر نہیں جا سکتا، اور میرا یہ خواہش نہیں ہے کہ باہر جاؤ، کیونکہ یہ سب مسلمانوں کے سامنے ہم نے ایک آفت، ایک عذاب ہے، ہم عذاب کے طور ایسے کہیں گے، اس لیے میں نہیں جا سکتا. اور آن لائن تو یہاں کوئی پڑھائی کا جگہ نہیں ہے کہ آن لائن ہم اسے اٹینڈ کریں. اچھا، سوشل میڈیا کا کچھ مس یوز بھی ہوتا ہے اور پازیٹیو یوز بھی ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ مطلب سوشل میڈیا سے کیسے فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ جب تم دیکھتے ہو، مجھے یہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ یہ انسان کا دماغ بہت زیادہ الٹا کرتا ہے. زیادہ استعمال اس کا اچھا نہیں ہے. تھوڑا استعمال، اچھا پوسٹ، اچھا ایک اچھائی کا کام
ایک میسج دینا دنیا کو لوگوں کو یہ اچھا ہے اور یہ انف ہے سب کو کہ ایسا کرے اور زیادہ پوسٹ ایسا جب یہ اس ریحان لوال سر کو دیکھے وہ جب پوسٹ کرتا ہے وہ تو ایک شخصیت ہے وہ تو اس نے تو ایک مقام اپنے آپ کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے جو فرینڈس ہے جو اسٹوڈنٹس ہے اپنے آپ کے لیے ایک معاشرہ بنایا ہے اپنے آپ کے لیے ایک بہت اچھا فضا بنایا ہے اور وہ جو پوسٹ کرتے ہیں وہ اچھا پوسٹ کرتے ہیں میں نے تو اس کا ایک غلط پوسٹ نہیں دیکھا زیادہ استعمال اس کا اچھا نہیں ہے اور اگر استعمال کرتے تو اچھا ایک گوگل ہے اس میں یوٹیوب ہے یوٹیوب سے ہم ویڈیو سیکھتے اور اگر یوٹیوب پسند نہیں ہے تو گوگل ہے ہمارے پاس گوگل میں سرچ کرے ویکیپیڈیا تمہیں آنسر دیتے ہیں اچھا سر، ریحان صاحب کو آپ کب سے فالو کر رہے ہیں اور کیسے فالو کر رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ میں تو اسے زیادہ وقت سے فالو کرتا ہوں لیکن ہماری ملاقات اس 2 دن پہلے ہوئے ہے اور میں نے اس کی ایک کلاس جوائن کیا ہے جی جی اسے میں نے ایسے پہچانا وہ سر احمد پادوالا سر ہے وہ سعودی عرب میں ایک ٹیچنگ کرتا ہے اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے لیکن پہلے وہ سعودی عرب میں تھا اس کا آئی ڈی میں نے فالو کیا اس پہ اسٹریم آتے تھے وہ میرا فرینڈ بن گیا پھر وہ یہ اسٹریم جب ان کے آئی ڈی پہ آتے تھے راہین فاطمہ کا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا انٹرویور ہے اس کا جب میں نے انٹرویوز دیکھا یا کسی اور سے انٹرویوز لینا تھا اسے میں نے دیکھا پھر میں نے یہ سوچ کیا کہ اس کا تو ایک فاؤنڈر بھی ہوگا یہ جو اسٹریم یارڈ ہے اس کا تو ایک فاؤنڈر بھی ہوگا یہ تو خود ہی نہیں چلتا کیونکہ everything have their own if Allah is the creator of this world the Lord of this world the kings of king also he have made humans for to do the best ریحان سر میں نے اسے واٹس ایپ کا نمبر اس کا میں نے نکالا اور اس کے ساتھ میں نے باتیں کی اور اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ تو انٹرویو کر لے 20 انٹرویو پورا کر لے پھر ہم باتیں کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر اور وہ سٹارٹ ہوا تو ابھی میرا یہ انٹرویو سیزن سٹارٹ ہے اور زیادہ کچھ نہیں اچھا آپ کو گیمز کون سی پسند ہے کوئی 3 گیم کا نام بتائیں جو آپ کو پسند بھی ہو اور آپ کھیلتے ہوں کھیلتے اور کس طرح کھیلتے ہیں گیمز تو یہ تو ہم نہیں بول سکتے کہ ہمیں گیمز پسند نہیں ہے لیکن جب میں چھوٹا تھا میں گیم کھیلتے تھے یہ تو ایک فزیکل ہے ایک موبائل اور کمپیوٹرز کا ہے یہ کمپیوٹرز کا اور موبائل کا کھیلتے تھے زیادہ اتنا زیادہ بھی نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دن میں اب میں نے اس گیموں کو چھوڑ لیا ہے اور فوکس سب اپنی لائف اپنی اسٹڈی پہ اپنی یہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس پہ میں نے اس پہ میں نے رکھا ہے ایک گیم ہے میں نے ایک فرینڈس تھا وہ یہاں مجھ سے اس نے انٹرویو لیا اس نے کہا کہ تمہیں کون سا گیم پسند ہے میں نے کہا یہ پب جی گیم نیو آیا ہے اور سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں میرے ہمارے ایک کزنس بھی ہے اور زیادہ ایسا لوگ یہاں ہمارے فرینڈس ہیں وہ کھیلتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ تو بھی ایسے کھیل
میں کہتا ہوں کہ یہ تمہیں تباہ کرتا ہے. یہ ٹائم یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. یہ تو ٹائم کا تباہ کرنا ہے، کیونکہ یہ تمہیں ایک فائدہ بھی نہیں دیتا. تمہارا ایم بی بھی خرچ ہوتے ہیں، تمہارے وقت بھی ضائع ہوتے ہیں، تمہاری یہ جو لائف ہے وہ بھی ڈسٹرائنگ کی طرف تباہی کی طرف جاتے ہیں، اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. میں نے شکر الحمدللہ اب تک نہ دیکھا نہ انسٹال کیا. ایسے تو میں نے تو ایسا دیکھا کہ وہ جو ہمارے جو فرینڈس ہیں وہ کھیلتے تھے. میں نے ایک دن دیکھا، وہ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پب جی ہے، ایسے ڈاؤن لوڈ کر. میں نے کہا میں ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا. اب ایک دو تینوں نے اسے ان انسٹال کیا ہے، اور وہ جو زیادہ ہے اسے وہ کرتے ہیں اب بھی، اور زیادہ اچھا شوق نہیں کرتا. اچھا، آپ کے فرینڈس کون سے ہیں جس کے 3 آپ نام بتا سکیں جو آپ کے کلوز فرینڈس ہیں؟ کلوز فرینڈس تو زیادہ کلوز فرینڈس تو نہیں ہے، لیکن ہر روز ملتے ہیں، اور اچھا لوگ ہیں. اس کا ایک کا نام ہے تیمور، دوسرے کا نام ہے محمد طارق. محمد طارق ہی از فرام چارسدہ دولت پورہ. اور ایک ہے نام ہے اس کا انعام اللہ. اور یہ سب نے ان تینوں نے میرا بات مان لیا ہے اور اسے ان انسٹال کیا ہے، اور اب پڑھائی کرتی ہے میرے ساتھ. جب باتیں کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں اب میرا پڑھائی کا وقت ہے، میں اب باتیں نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ اب تمہارا روٹین، تمہارا لائف ٹھیک ہوا. پہلے تمہارا لائف ایوری تھنگ تمہارا ایسا وقت بھی آتا تھا اس کے لائف میں، اس کے روٹین ٹائم ٹیبل میں، کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا کہ اس نے تو تم کو نماز سے بھی اس نے تو تم دور کو کر نماز سے بھی لوڈ کیا. دور کر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس نے اب چھوڑ دیا ہے اور اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر رہا ہے. اچھا، آپ کبھی گھر والوں سے بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں؟ ویسے تو آپ بچے ہیں لیکن پھر بھی ضد کرتے ہیں یا نہیں کرتے کسی بات پہ، کسی چیز لینے پہ؟ میرا یہ عادت نہیں ہے، شکر الحمدللہ. ضد نہیں کرتا. ضد معاشرے میں ضد انسان کو تباہ کرتا ہے، اچھا کام نہیں ہے. اور میرے ساتھ جب کوئی جھگڑا کرتے ہیں یا کوئی اور جو کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی بیڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں میرے ساتھ، میں اسے ہینڈل ایسے کرتا ہوں کہ میں اس سے ایسا جاتا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں. ایک روز جاتا ہے، 3 روز، اس کے بعد میں پھر اس کو یا وہ شخص جس سے میں ناراض ہوں یا مجھ سے ناراض ہے وہ ہوتا ہے، یا میں اس کے پاس جاتا ہوں کہ سوری، یا وہ کہتا ہے سوری. تو ایسا لائف چلتا ہے، اور میں کسی کو دل میں کینہ نہیں رکھتا. اچھا، آخر میں آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، یقین بعد میں بھی دیکھیں گے، کون سا آپ میسیج دینا چاہیں گے، یا اسپیشل جو اسٹوڈنٹ ہے آپ کی طرح اس کو آپ کون سا میسیج دیں گے؟ میرا تو یہ ایک میسج ہے سب دنیا کو کہ نیور گیو اپ. Stay and do hard work for yourself, for your future, for your goal. And جب تم اپنے گول کے پاس جاتے ہو، اپنے گول کو منتخب کر لو اور اسے تو انشاءاللہ پورا کر سکتے. کہتا ہے کہ جب کوئی انسان اسٹرگل کرتا ہے اپنے لائف میں اپنے ایک چیز کے لیے، وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور اللہ اس کا وہ جو محنت کرتا ہے وہ محنت ضائع نہیں کرتا. سو نیور گیو اپ، اسٹڈی ہارڈ، learn from everyone, give everything, study to everything, give a lot and take a lot. It's the sayings of one of the sayings of Sir Rehan. Give a lot and take a lot, and never give up. Believe on yourself, be confident, and you will be inshallah a great person. Thanks for having interview with me,
رمیش کمار BM تمہارا بہت زیادہ شکریہ، تو اچھا انسان ہو. بائے. جی بہت شکریہ عبد الولی خان، آپ کابل سے تعلق رکھتے ہیں، افغانستان سے، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں، اور آپ نے بہت سی اچھی باتیں کی، اور آپ کا خواب ہے کہ آپ پائلٹ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ خدا کی ذات آپ کی جو یہ مشن ہے اس میں کامیاب کرے آپ کو، اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی آپ سے کوشش کریں گے، آپ کا انٹرویو لیں گے. آپ کے بہت سے اچھے خیالات ہیں، اور آپ محنت کریں، جدوجہد کریں جیسے کر رہے ہیں. تب تک کے لیے رمیش کمار BM کو دیجیے گا اجازت. اگلے نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو. تھینکس. السلام.